रोज़ा का तारुफ और नीयत और रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन से नहीं टूटता, और क़ज़ा किसे कहते हैं, कफ़ारा किसे कहते हैं, ये बातें आई थीं। क़ज़ा और कफ़ारा बताया गया था किसे कहते हैं। दो तीन चीज़ें उसमें रह गई हैं क़ज़ा और कफ़ारा में। क़ज़ा में ये है, क़ज़ा जानते हैं कि एक रोज़ा छूटने पर एक ही रोज़ा रखा जाता है, उसको कहते हैं क़ज़ा, यानी पूरा करना। क़ज़ा में एक मसला है ये कि रात से नियत करना ज़रूरी है, यानी रमज़ान मुबारक का रोज़ा हो या नफ़ल रोज़ा हो, इसमें अगर सुबह होने के बाद भी नियत कर ली जाए तो रोज़ा हो जाता है। लेकिन अगर क़ज़ा रोज़ा रख रहे हैं तो सुबह सादिक से पहले यानी सहरी के टाइम के अंदर ही नियत करना ज़रूरी है कि मैं जो आगे रोज़ा रखूँगा वो क़ज़ा का रोज़ा रखूँगा, ये ज़रूरी है। अगर ये नियत नहीं हुई तो वो रोज़ा गरचे हो जाएगा लेकिन क़ज़ा का रोज़ा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पिछले रमज़ान का 2 रोज़ा किसी का छूटा और वो क्या कहते हैं रोज़ा रख रहा है किसी साल के किसी दूसरे महीने में, उसी क़ज़ा रख रहा है, तो उसने बस रोज़े की नियत कर ली और रोज़ा रख लिया, तो क्या कहते हैं रोज़ा हो जाएगा, लेकिन जो 2 क़ज़ा उसका छूटा था पिछले रमज़ान का, एक रोज़ा की नियत की, एक रोज़ा एक दिन होगा, दूसरे दिन दूसरा रोज़ा रखेगा, तो 2 दिन अगर रख लेगा तब भी वो दोनों जो छूटा था वो अदा नहीं होगा जब तक कि नियत नहीं करेगा सुबह सादिक से पहले, यानी सहरी के टाइम में नियत नहीं करेगा कि जो पिछले रमज़ान का मेरा 2 रोज़ा छूटा था उसमें का एक आज मैं रख रहा हूँ। जब तक कि नियत नहीं करेगा तब तक अदा नहीं होगा, ये मसला है। और कफ़ारा एक 60 रोज़े लगातार रहने को कहते हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा तोड़ डाले, जानबूझकर तोड़ डाले रमज़ान का रोज़ा, तो कफ़ारा वाजिब होता है। याद रखिए, कफ़ारा सिर्फ रमज़ान का रोज़ा तोड़ने पर ही वाजिब होता है। अगर कोई नफ़ल रोज़ा रखे और तोड़ डाले तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। रोज़ा रमज़ान का हो तो तोड़ने पर कफ़ारा वाजिब होता है। कफ़ारा ये है कि 2 महीने लगातार रोज़ा रखे और किसी भी उज़्र की वजह से या किसी भी हाइल की वजह से अगर बीच में रोज़ा छूट गया तो कफ़ारा अदा नहीं होगा, फिर से पूरे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। इसके लिए सिर्फ़ एक उज़्र है और वो है औरत के लिए, मर्द के लिए कोई उज़्र नहीं है। यानी मर्द अगर कफ़ारा अदा कर रहा है अपना तो उसके लिए कोई उज़्र ऐसा है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर अगर रोज़ा छूट जाए बीच में तो क्या कहते हैं माफ़ हो जाएगा, आगे वहीं से शुरू हो जाएगा, कोई उज़्र है ही नहीं। सिर्फ़ औरत के लिए है और वो उज़्र है हैज़, यानी अगर औरत ने कफ़ारा रोज़ा औरत रख रही थी 60 रोज़े, बीच में उसको हैज़ आ गया तो जितने दिन हैज़ रहेगा उतना छोड़ करके आगे से वो शुरू कर सकती। मिसाल के तौर पर उसने 15 रोज़े रखे, अब उसका हैज़ यानी माहवारी जो महीने में खून आता है उसको हैज़ कहते हैं औरत को, तो आ गया। अब मिसाल के तौर पर 15 दिन उसने रोज़े रखे, अब बीच में माहवारी आ गई 5 दिन, तो 5 दिन वो रोज़ा नहीं रखेगी, अब 20 दिन ये हो गया, 21वें दिन शुरू करेगी तो ये इसका 16वां रोज़ा होगा, 16वां रोज़ा 17वां रोज़ा ऐसे ये शुरू करेगी, यानी 5 दिन नहीं गिना जाएगा, बकिया 15 जो हो चुका था वहीं से शुरू हो जाएगा, 16वां 17वां आ जाएगा। लेकिन अगर मर्द है, मर्द अगर 15 रोज़ा रखा है, बीच में कोई किसी वजह से रोज़ा छूट गया तो ऐसा नहीं है कि अब 16 फिर से रोज़ा रखेगा तो 16वां होगा, नहीं होगा, बल्कि शुरू से फिर से पहला हो जाएगा। ये फ़र्क है। इसी सिर्फ है औरत के लिए सिर्फ एक उज़्र है कि अगर बीच में हैज़ आ जाए तो उसका कफ़ारा शुरू नहीं होगा फिर से, बल्कि वहीं से शुरुआत, वहीं से आगे चलेगा। और लेकिन निफास का खून जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है कितने दिनों तक, उसका शुमार नहीं है, अगर वो आया तो फिर से कफ़ारा फिर से रखना पड़ेगा, उसकी गिनती नहीं है उज़्र के अंदर। और कोई भी इसके अलावा कोई उज़्र ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर अगर कफ़ारा का रोज़ा बीच में छूट जाए तो कफ़ारा अदा हो जाएगा, चाहे बीमार हो, चाहे कोई भी मर्द हो, वो कफ़ारा फिर से रखना ही पड़ेगा। अब कफ़ारा अदा करने की 3, 4, 5 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत जो है वो यही है कि 2 महीने लगातार रोज़ा रखना पड़ेगा। अब अगर कोई शख्स क्या कहते हैं इंतहाई कमज़ोर है या बीमार है, कफ़ारा अदा ही नहीं कर सकता सिरे से, कि अगर वो 2 महीने लगातार रोज़ा रखेगा मर ही जाएगा, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, तो दूसरी सूरत ये है कि वो 60 मिस्कीन को सुबह शाम खाना खिलाएगा। 60 मिस्कीन को सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाएगा, आधा पेट नहीं, पेट भर के खाना खिलाएगा, तब जा कर के कफ़ारा अदा हो जाएगा। या तो पेट भर के खाना खिलाए, या अगर खाना ना खिलाए तो 60 मिस्कीनों को कच्चा अनाज दे दे, और हर एक मिस्कीन को कितना अनाज दिया जाएगा, जितना सदक़े फ़ित्र दिया जाता है, जितना सदक़े फ़ित्र दिया जाता है उतना ही
کیا کہتے ہیں 60 مسکین کو کچا اناج دینا پڑے گا. یہ ایک مسکین کو اگر دے رہا ہے تو 60 دن دینا پڑے گا, اور 60 مسکین کو دے رہا ہے تو 1 دن دینا پڑے گا. اور اگر اناج بھی نہیں دے رہا ہے بلکہ اناج کی قیمت دے رہا ہے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. پہلے تو روزہ رکھا جائے گا, اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے 2 مہینے لگاتار 60 روزے, تو یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے, یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلائے, یا ایک مسکین کو 60 دن کیا کہتے ہیں کچا اناج دے دے, یا 60 مسکینوں کو ایک ہی دن کچا اناج دے دے, یا 60 مسکینوں کو کیا کہتے ہیں اناج کی قیمت دے دے. اور اناج کی قیمت کتنے کی ہوگی؟ جتنا صدقہ فطر میں اناج ہوتا ہے اتنے کی قیمت دینی پڑے گی. یہ کفارہ ہوا. اور اگر ایک ہی رمضان کا 2-3 روزہ توڑ ڈالا ہے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا. ایک رمضان میں 3 روزہ توڑ ڈالا, 4 روزہ توڑ ڈالا, 5 روزہ توڑ ڈالا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا, یعنی 60 روزے رکھے گا, یا 60 مسکین والا جو مسئلہ ہے وہ پیچھے آیا وہی ہوگا. ہاں اگر 2 رمضان میں ایک رمضان میں توڑا ہے, ایک دوسرے رمضان میں توڑا ہے تو 2 کفارہ واجب ہوگا. ایک ہی رمضان میں 2-3 روزہ توڑ ڈالا ہے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا. یہ قضا اور کفارہ ہو گئے. اور اب صورت ہے کہ کن وجہوں سے روزہ توڑ دینا جائز ہے. روزہ توڑنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے حالات ہیں جن میں روزہ توڑ سکتے ہیں. انسان نے روزہ رکھا لیکن ایسی نوبت آ گئی جن پر روزہ توڑنا جائز ہے. تو وہ کون سی نوبتیں ہیں, کون سی حالات ہیں؟ 2-3 حالتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بیمار پڑ گیا, اچانک ایسا بیمار پڑ گیا کہ اب اگر روزہ نہیں توڑے گا تو جان پر بن جائے گی, جان پر آ جائے گی, یہ نوبت آ گئی ہے. یا کسی پیاس اتنی زیادہ تیز لگ گئی کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو جان کا کیا کہتے ہیں خطرہ ہے جان پر. یا بیماری, کوئی بیمار تھا اچانک اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اگر وہ کیا کہتے ہیں روزہ نہیں توڑے گا تو اس کی یہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی, حد درجے کو بڑھ جائے گی, تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے. یا کسی کو سانپ کاٹ لیا, بچھو کاٹ لیا, اس کے علاج کے لیے, جس پہ جان کا خطرہ اس کے علاج کے لیے بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو عورت حمل سے ہو, جس کے پیٹ میں بچہ ہو, اگر اس کے بچے کا یا اس کے جان کا خطرہ ہو, کوئی ایسی نوبت آ جائے تو روزہ توڑنا کیا کہتے ہیں جائز ہے. عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر حمل ٹھہر جائے, یعنی جس دن سے حمل ٹھہر گیا, چاہے پہلا مہینہ, چاہے دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, اب روزہ نہیں رکھنا ہے, پورے 9 مہینے روزہ نہیں رکھنا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, روزہ رکھنا ہے, روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں بالکل قریب ہے, پیدائش سے قریب ہے, یا بیماری ہے, یا جس سے بچے کی جان پہ, بچے کی صحت کا خطرہ ہے, بچے کی جان کا خطرہ ہے, یا عورت کی صحت کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے یا توڑا بھی جا سکتا ہے, دونوں ہو سکتا ہے. لیکن عام حالات میں پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں مہینہ, ان تمام مہینوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. یہ روزہ توڑنے کی صورت تھی کہ روزہ رکھ لیا ہے, اچانک ایسی نوبت آ گئی جس سے روزہ توڑا جا سکتا ہے. اب کون سی وجہ ہیں جن سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ روزہ توڑنے پر اگر جو 2-3 عذر بتائے گئے کہ جان کا خطرہ ہو جانے پر یا سانپ کے بچھو کاٹ لینے پر ایسی نوبت آ گئی تو روزہ توڑ سکتے ہیں. یہ توڑنے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. اگر یہ نوبت آئی, سانپ نے کاٹ لیا, علاج کے لیے روزہ توڑا گیا, تو کفارہ واجب نہیں ہوگا. یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے, یا بچے کی جان کا خطرہ ہے, تو اس کے توڑنے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. ہاں اس کے علاوہ کی حالت میں اگر توڑا ہے تو کفارہ واجب ہوگا. تو کفارہ جو واجب ہوتا ہے روزے کے توڑنے پر واجب ہوتا ہے, روزے کے چھوڑنے پر واجب نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بلا عذر بھی روزہ چھوڑ دے, کوئی عذر نہیں, اچھا خاصا ہے, بس رہنے کا من نہیں کر رہا ہے, تو کل کا روزہ اس نے چھوڑ دیا کہ کل میں روزہ نہیں رہوں گا, تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے, اس پر قضا ہی واجب ہوتی ہے, ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن گنہگار حد درجے کا ہوگا, وہی جو گناہ ہے روزہ چھوڑنے کا وہی گناہ ہوگا, یعنی کبیرہ گناہ ہوگا, فاسق کہلائے گا ایسا شخص, لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسی وجہیں ہیں جن سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, جن وجہوں سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. ان میں تو پہلی وجہ یہی ہے, بیمار ہے اور خطرہ یہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی بہت دیر میں, اگر روزہ رکھ لیا گیا, دوا نہیں کی گئی تو بیماری بڑھ جائے گی اور انتہائی درجے کی بڑھ جائے گی, جس سے بہت دیر میں اچھی ہوگی, تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. یا جان کا خطرہ ہے, جان پر بنائے گی, اگر بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھ لیں گے تو کیا کہتے ہیں جان کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے. اور کون سی بیماری میں مناسب ہے روزہ چھوڑنا یا مناسب نہیں ہے چھوڑنا, اس میں اعتبار کس کے قول کا ہوگا, کس کی بات کا ہوگا. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے, بیماری کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتائے گا, ڈاکٹر بتائے گا کہ تمہارے لیے روزہ
کیا کہتے ہیں مناسب نہیں ہے. اگر روزہ رکھو گے تو بیماری بہت دیر میں اچھی ہوگی یا اچھی ہی نہیں ہوگی یا جان پر خطرہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, یا اچھی نہیں ہوگی یا دیر میں اچھی ہوگی یا جان کا خطرہ ہے. 3 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ چھوٹی موٹی بخار میں روزہ چھوڑ دیا جائے, کھانسی ہے تو کھانسی میں روزہ چھوڑ دیا جائے. یہ سب بیماری نہیں. بیماری 3 بیماری, ایک بیماری کی دیر میں بہت اچھی ہوگی یا اچھی ہی نہیں ہوگی یا جان کا خطرہ ہے. تین چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ کہنے والا جو ڈاکٹر ہوگا اس کے اندر 3 شرطیں ہیں. اس کے اندر 3 شرطیں ہیں, وہ ڈاکٹر کے اندر 3 شرط ہونی چاہیے. پہلی یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے, دیندار ہونا, دوسرا ہے کہ دیندار ہونا چاہیے, تیسرا کہ تجربہ کار ہونا چاہیے. کوئی عام ڈاکٹر کہہ دے, جھولا چھاپ ڈاکٹر, روزہ چھوڑ دو, نہیں روزہ چھوڑا جائے گا. 3 شرطیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان ہو, دوسرا کہ دیندار ہو, تیسرا کہ وہ تجربہ کار ہو, تبھی روزہ چھوڑا جائے گا. اگر کوئی غیر مسلم کہہ رہا ہے تو روزہ نہیں چھوڑا جائے گا. ہاں البتہ کسی غیر مسلم کے کہنے پر اور خود اپنی ذاتی تجربے پر, خود کا بھی تجربہ ہے کہ میں اگر روزہ رکھ لوں گا تو میری بیماری اچھی نہیں ہوگی, پورا اطمینان ہے کہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے, اور اپنا خود کا تجربہ بھی ہے کہ اگر روزہ رکھ لوں گا تو کیا کہتے ہیں بیماری اچھی نہیں ہوگی یا دیر میں اچھی ہوگی یا جان کا خطرہ ہے, تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور دوسری جو صورت ہے روزہ چھوڑنے کی وہ ہے سفر. سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. سفر کے لیے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا, سفر کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے کہ سفر کے لیے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سفر کے لیے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا, سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال یہ کہ کل کسی کو کہیں جانا ہے 2 بجے, دوپہر میں 2 بجے کہیں جانا ہے, اور وہ سفر حد شرعی کا سفر ہے. جو شریعت میں جس کو سفر کہا جاتا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ وہ کلومیٹر کے اندر 77 کلومیٹر ہے, احتیاطاً 78 کلومیٹر. یعنی آپ کو یہاں سے, آپ کو اپنے گاؤں سے, اپنی بستی سے 78 کلومیٹر دور جانا ہے, تو یہ ہم سفر میں ہیں. سفر کا حکم کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی. جو نماز 4 رکعت, جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے, تو اب سفر میں آپ ہو گئے, گھر سے نکلنے کے بعد 78 کلومیٹر جانا ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے, وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے. تو اب ہم سفر میں ہیں, اور سفر کا حکم یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی, اور سنت نہیں رہے گی, صرف 2 رکعت. ظہر میں, فجر میں 2 رکعت, ظہر میں 2 رکعت, عصر میں 2 رکعت, مغرب میں 3 رکعت, اور عشاء میں 2 رکعت. اتنی ہی نماز پڑھنی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, اور وتر کی بھی 3 رکعت پڑھنی ہے. یہ نماز کا ہے. اور روزہ اب مثال کے طور پر کہیں جانا ہے کل دوپہر میں 2 بجے, یا کل دوپہر میں 12 بجے, یا صبح میں 10 بجے, اور سحری کھانی ہے. ظاہر سی بات اپنے گھر پہ ہیں, سحری 3 بجے 4 بجے کھائی جائے گی, 5 بجے سے پہلے کھائی جائے گی, تو روزہ نہیں چھوڑا جائے گا. چونکہ جانا کیا ہے, 10 بجے جانا ہے, 12 بجے جانا ہے, روزہ نہیں چھوڑا جائے گا. ہاں اب اگر کوئی شخص آج ہی نکل لیا رات میں, مثال کے طور پر رات میں 8 بجے نکل گیا, ٹرین پہ بیٹھ گیا, اب 78 کلومیٹر دور جانا ہے اس کو, اور جہاں جانا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے, واپس بھی آنا ہے, کیا کہتے ہیں, تو ایسی صورت میں سحری جو ہے وہ سفر کی حالت میں پڑ رہی ہے. یعنی سحری کا وقت جو ہے وہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے, ابھی وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا ہے, یہ راستے میں بیچ میں پڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں سحری نہ کھائے, روزہ چھوڑ سکتا ہے. ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, کل جانا ہے اور آج ہی سے روزہ چھوڑ دے, یہ جائز نہیں ہے. سفر کی حد شرعی معلوم ہوگی کہ 78 کلومیٹر دور جانا ہے, اور اسی حالت میں ہی سحری کا وقت آ جائے, تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہ 2-3 صورتیں تھیں. سفر میں اگر جیسے پریشانی نہ ہو, امید ہو کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی, روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ روزہ نہیں ہوگا, روزہ ہو جائے گا, اور اسی قضا کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اور نماز میں الٹے ہے. نماز میں اگر کوئی شخص کہے اطمینان ہے 4 رکعت میں پڑھنا چاہتا ہوں, 2 ہی رکعت شریعت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھنی ہے, لیکن کوئی کہے نہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا, تو ایسا نہیں ہے, 2 ہی رکعت پڑھنی پڑے گی. سفر میں, روزے میں الٹا ہے کہ روزہ اگر رکھ لے گا تو ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. جیسے کوئی ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں, گھنٹوں کا سفر ہے, ہو گیا, کوئی پریشانی, روزہ رکھ لیا, کوئی بات نہیں, روزہ ہو جائے گا. لیکن نماز میں الٹے ہے, نماز کے لیے 2 ہی رکعت پڑھنی پڑے گی, نماز 4 رکعت پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. قضا کفارہ دونوں چیزیں آ گئیں.
روزہ چھوٹنے پر یا توڑنے پر یا ٹوٹنے پر تو 3 چیزیں واجب ہوتی ہیں، قضا واجب ہوتا ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے، تیسری جو چیز ہے فدیہ، تیسری چیز جو واجب ہوتی ہے فدیہ واجب ہوتی ہے۔ قضا کب واجب ہوتی ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، کفارہ کب واجب ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا، اب ہمیں فدیہ جاننا ہے کہ فدیہ کب واجب ہوتا ہے۔ فدیہ کہتے کس کو ہیں، کیا کہتے ہیں، روزے کے بدلے میں مال سے جو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، روزہ کا بدلہ مال سے جو دیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اور فدیہ کب واجب ہوتا ہے، فدیہ ایسے شخص پر واجب ہوتا ہے جو اس کی 2-3 مثال ہیں، جیسے کوئی شخص بوڑھا ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھا صرف ہونا نہیں بلکہ ایسا بوڑھا ہو جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر کے صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، جس سے اس کے پاس طاقت واپس آ جائے گی، اس کے پاس طاقت واپس ہے، چونکہ اب عمر کے آخری حصے میں ہے، بڑھاپا ایسا تو نہیں کہ پھر سے جوان ہو جائے گا طاقت واپس آ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا، فدیہ لیٹ بھی نہیں کرنا ہے، جیسے جیسے روزہ جا رہا ہے ویسے ویسے فدیہ بھی دینا، اور اگر روز آنا نہیں دے سکتا تو کم سے کم رمضان کے آخری میں جو جیسے رمضان ختم ہو پورا فدیہ اٹھا کر کے دینا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا ایک صورت یہ ہے کہ بوڑھا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ طاقت واپس آئے گی، تو ایسی صورت میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو صورت ہے، یہ کوئی شخص دائم المریض ہو، دائم المرض ہو، جس کا مرض ہمیشہ رہنے والا ہو، یعنی وہ ہمیشہ مریض ہی 1 2 سال 3 سال سے بستر پر ہی ہے، مریض ہے، بوڑھا تو نہیں ہے لیکن مریض ہے، 1 2 سال سے بستر پر ہی ہے اور امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اچھا ہوگا، ایسا مرض ہے کہ دوبارہ اچھا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی فدیہ اس کے ہر روزے کی طرف سے دیا جائے گا، دینا واجب ہوگا۔ اور فدیہ کی مقدار کیا ہے وہ بھی ابھی بتائی جائے گی، اور فدیہ دینا واجب ہوگا، لیکن یہ والی صورت جیسے بوڑھا ہے، بڑھاپے والی صورت میں تو امید نہیں ہے اور وہ مر جائے گا، عمر کے آخری حصے میں ہے تو فدیہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو شخص بیمار تھا، جوان ہے لیکن یا کیا کہتے ہیں بیمار ہے، بیماری اچھی نہیں ہو رہی اور فدیہ دینا واجب ہو گیا تو فدیہ دے بھی دیا، لیکن بعد میں خدا اللہ کی مرضی وہ اچھا ہو گیا، ابھی اس کی عمر باقی تھی، وہ اچھا ہو گیا، صحت واپس آ گئی، تندرستی واپس آ گئی، تو جتنے روزے چھوٹے تھے وہ فدیے سے ادا نہیں ہوں گے، پھر سے اس کی قضا رکھنی پڑے گی اور فدیہ جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، اس کا ثواب الگ ملے گا، پھر سے اس کی قضا رکھنی پڑے گی، البتہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور فدیہ دینے کے لیے کوئی شخص جو بوڑھا ہو یا جو شخص دائم المرض ہو وہ بھی مر سکتا ہے، مرض کے اندر وہ بھی انتقال کر سکتا ہے، تو جتنا فدیہ اس کے اوپر واجب ہے 30 روزے کا، 25 روزے کا، 20 روزے کا، 10 روزے کا، مرنے سے پہلے اس کی وصیت کرنا واجب ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں ادا کروا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں ادا نہیں کروایا تو مرنے سے پہلے اپنے وارثین سے اس کا فدیے کا کیا کہتے ہیں وصیت کرنا یہ واجب ہے، اگر وصیت کرے گا تو اس کی طرف سے فدیہ دینا واجب ہوگا، اس کے وارثین کی طرف سے، اور وارث فدیہ دیں گے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے روزہ، لیکن اگر وصیت نہیں کیا تو وارث کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ فدیہ دیں، اگر نہیں دیں گے تو اس میں کوئی لان تان کرنے کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ نے وصیت ہی نہیں کی ہے، اس میں کوئی بھی لان تان کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور بھی فدیہ جو ہے وہ میت کا جو ترکہ ہے، یعنی میت جو وراثت چھوڑ کے جائے گا اس کے ترکے میں سے اس کا کفن، دفن اور قرض 3 چیزوں کو نکال دیا جائے گا، پہلے جو ترکہ ہے اس میں سے کفن کا جو قیمت ہے وہ اسی کے مال میں سے دی جائے گی، گھر والوں کے مال میں سے نہیں دی جائے گی، کفن کا جو پیسہ لگے گا وہ میت کے مال ہی میں سے دیا جائے گا، اور قرض اگر اس کا ذاتی قرض ہے، اس نے کسی سے قرض لیا تھا تو وہ بھی گھر والوں کے ذمہ نہیں ہوگا، وہ اسی کے مال میں سے جو اس نے چھوڑا اسی کے مال میں سے ہوگا، اور کفن، دفن کا اور قرض کا پیسہ نکالنے کے بعد اس کا جو مال بچتا ہے اس کا 3 حصہ کیا جائے گا، مثال کے طور پر مثال سے صرف سمجھنے کے لیے 90 روپیہ اس نے چھوڑا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف مثال میں بتا رہا ہوں، 90 روپیہ اس نے چھوڑا تو اس کا 3 حصہ کیا جائے گا، 3 حصہ کیا ہوگا، 3 حصے میں سے ایک حصہ کیا ہوگا 30 روپیہ، 30 دونی 60، 30 کے 90، 3 حصہ کیا جائے گا، اس 30 روپے میں سے ایک حصہ جو ہے یعنی 30 روپیہ، اس 30 حصے میں سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اگر ہو جا رہا ہے اسی 30 روپے میں تو صحیح اگر ہو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پا رہا ہے تو بھی اسی 30 روپے میں سے دیا جائے گا، جتنا بچے گا اتنا گنا ہوگا، باقی یہ نہیں کہ جو 90 روپے چھوڑا تھا تو 60 میں چلے جائیں یا 90 میں چلے جائیں، اس میں سے دیں، نہیں دینا، وہ وارث کا ہے، وہ وارث کے لوگوں کا ہے، اس میں سے نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ اگر وارث کیا کہتے ہیں خوش دل ہیں
اور سب وارثوں کی، جیسے 4 وارث ہیں، 4 بھائی تھے، 4 بھائی وارث، تو چاروں کی رضامندی ضروری ہے۔ اس میں سے اگر ایک راضی نہیں ہے، 3 راضی ہیں کہ نہیں ابا کا فدیہ دے دو، اسی پیسے میں سے کیا کریں گے، انہی کا تھا تو پیسہ، ہمارا تو نہیں تھا، ہمارا کمایا نہیں تھا، انہی کا تھا، بھلے انہی کا کمایا تھا، لیکن کمانے کے بعد، مرنے کے بعد اب یہ وارث کا ہو گیا، 2 حصہ وارث کا ہو گیا، 1 حصہ ابا کا تھا، 1 حصے میں سے دیا جائے گا، ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پائے گا تو کوئی نہیں، وہ ابا ہی سمجھیں گے اس کا۔ ہاں چاروں بھائی راضی ہیں کہ ہاں اسی پیسے میں سے دے دو، تب دے دیا جائے گا، اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی امید ہے کہ اس کا روزہ معاف ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فدیہ ہے کیا؟ فدیہ ہے ہمارے اور آپ کے عرف کے اعتبار سے 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں، یا ڈائریکٹ گیہوں بھی دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ 1 روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں، 2 روزے کا فدیہ اب اس کے ڈبل، 3 روزے کا فدیہ اس کے ڈبل۔ اسی طریقے سے یہی فدیہ نماز کا بھی ہے۔ اولاً تو نماز کیا کہتے ہیں فدیہ سے معاف ہوگی یا نہیں معاف ہوگی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن علماء نے قیاس کیا ہے روزے کے اوپر کہ جس طریقے سے روزہ کیا کہتے ہیں فدیہ سے معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اسی طریقے سے نماز بھی۔ کوئی شخص بڑھاپے میں بستر پر نمازیں چھوڑ کر کے چلا گیا تو اگر فدیہ دے دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یقین نہیں ہے کہ ہاں یہ معاف ہو جائے گا۔ اگر اس کو بڑھاوا دیا جائے گا تو لوگ اسی کے چکر میں نماز چھوڑ دیں گے، کہہ دیں گے کہ ہاں 1 لاکھ 2 لاکھ تو چھوڑ کے جائیے اگر وہیں میں سے بھر دیں لڑکن، تو سب اسی چکر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے نماز۔ لیکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ امید ہے، یقین نہیں ہے، بڑھاوا نہیں دیا جاتا ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنی ہی ہے، چاہے کتنا ہی مریض کے بستر پہ کیوں نہ اشارے سے پڑھے گا، ٹیک لگا کر کے پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھے گا، لیٹ کر کے پڑھے گا، جیسے بھی پڑھے گا لیکن پڑھے گا، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انتہائی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تو کیا کہتے ہیں اگر فدیہ دیا جائے، اس کی بھی وہی صورت ہے روزے والی، جیسے میں نے بتایا کہ وراثت اور سب کچھ وہی ہے، سیم ہے، پھر سے بتاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں دے دے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور 1 نماز کے بدلے میں 1 فدیہ، 2 نماز کے بدلے، ایسا نہیں کہ 1 دن کی نماز، 1 دن کا روزہ ہے تو 1 فدیہ دیتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے 1 دن کی نماز 1 فدیہ سے ادا ہو جائے گا، نہیں، ہر 5 نماز کا فدیہ، پانچوں نماز کا 5 فدیہ ہوگا، اور چھٹے وتر کا فدیہ ہوگا، وتر کا بھی فدیہ ہوگا، 5 نماز کا فدیہ، یعنی 1 دن میں 6 نماز کا فدیہ دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی۔ 2.25 کلو گیہوں جو اسی کی نماز قصر کی قضا ہے، میرا یہ اپنے مقام پر آ گئے تو کتنی پڑھی جائے؟ جو سفر میں چھٹی ہے تو اتنی ہی پڑھی جائے گی، 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ جو نماز سفر میں چھوٹی ہے وہ گھر پر آ کر پڑھنی ہے، جیسے سفر میں چھوڑ دیا تو سفر میں چونکہ واجب 2 ہی رکعت ہوئی تھی، فرض جو ہوئی تھی وہ 2 ہی رکعت ہوئی، تو اب ادا بھی 2 ہی رکعت کی جائے گی، 4 رکعت نہیں کی جائے گی۔ اور 4 رکعت والی قضا یعنی جو گھر پہ چھوٹی ہوئی نماز تھی اس کو سفر میں قضا کر رہا ہے تو 4 رکعت ہی کرے گا، 2 رکعت نہیں کرے گا۔ اعتبار کس کا ہے کہ کہاں پر فرض ہوئی تھی، یہ اعتبار ہے، یعنی گھر پر فرض ہوئی تھی تو 4 رکعت فرض چاہے جہاں بھی ادا کرے، اور اگر فرض سفر میں ہوئی ہے تو چاہے جہاں بھی ادا کرے 2 ہی رکعت ہوگی۔